अजीज़ पाकिस्तानियों, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। आज यहाँ हफ्ते का दिन है और 27 मई है। इस वक्त 12:52 दोपहर के हो रहे हैं। मैं आपसे मुखातिब हूँ। सूरत हाल ये है सामीन, और हमें पता है कि स्याह रात जो है वो लंबी है, लेकिन हर रात के बाद एक सुबह ज़रूर आती है। 9 मई को लेकर पूरे पाकिस्तान में योम तशक्कुर मनाया गया और इस तरह का इम्प्रेशन दिया कि पाकिस्तान ने कोई बहुत बड़ी फतह कर ली किसी मुल्क के ख़िलाफ़। और वो तमाम पुराने जो हमारे फ़ौजी जवानों ने शहादतें दी, उनका तज़किरा किया गया, पूरे पाकिस्तान में तकरीबें की गईं। इस वक्त का तयन क्यों किया गया? और फिर सारी तकरीरों का लुब्बे-लुबाब जो था वो 9 मई की तरफ था कि 9 मई को बहुत बड़ा पाकिस्तान के दुश्मन अनासरों ने फ़ौजी तनसीबात पे हमला किया और उसको कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा, और बस वो एक बयानिया चल रहा है। तो ज़ाहिर है कि अब इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि 9 मई का वाक़या, जिस पे पूरे पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम को अफ़सोस है कि ऐसे हालात नहीं होना चाहिए कि फ़ौजी नहीं बल्कि किसी भी सरकारी या गैर सरकारी इमारत पे हमला नहीं करना चाहिए। तशद्दुद है, दहशतगर्दी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारे मुल्क की ये बाक़ियात है, ये तारीख़ है कि अपने मुफ़ाद हासिल करने के लिए मुल्क को दाँव पे लगाया जाता है, कौम को आपस में लड़ाया जाता है, और मुल्क का सौदा भी कर लिया जाता है और मुल्क को अलग भी कर दिया जाता है। ये हमारी तारीख़ इसके साथ भरी हुई है। हमें पाकिस्तानियों, प्यारे पाकिस्तानियों, 9 मई के वाक़ये को नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। क्यों नहीं भूलना चाहिए? वो इसलिए नहीं भूलना चाहिए कि 9 मई को मुहिब्बे वतन माँओं, बहनों, बेटियों, बुज़ुर्गों पर टॉर्चर करके उनको ले जाया गया कैद खानों में, नामालूम जगहों पे, बगैर किसी चार्जेस के, बगैर किसी जुर्म को डिफाइन करने के। 500 के से ज़्यादा कहा जा रहा है कि लाहौर में बहनों, बेटियों और बेगमात को उठाया गया, सड़कों पर घसीटा गया, और फिर उनके ऊपर दहशतगर्दी जैसे मुकदमात कायम करने की अब तैयारी हो रही है। कहाँ है वो कुछ पता नहीं। कोर्टों में अपील नहीं हो सकती क्योंकि उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, कुछ नहीं है। तो 9 मई को नहीं भूलना चाहिए। ये हमारे पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि ये वाक़या सब कुछ कहाँ हुआ? ये लाहौर में हुआ। लाहौर की आवाम एक मुहिब्बे वतन आवाम है, और आज जिन नौजवानों को उठाया गया है, उनके माँ-बाप, उनके बाप-दादा वही हैं जिन्होंने, जब 1965 की जंग हुई और हिंदुस्तान ने हमला किया, तो इनके जो जिनको अब दहशतगर्द करार दिया जा रहा है, इनके माँ-बाप ने, इनके बाप-दादाओं ने दुश्मन के टैंकों के आगे लेट कर उनको नाकारा किया, और पाकिस्तान के फौजी जवानों के साथ, अफसरों के साथ, कर्नलों के साथ, ब्रिगेडियर्स के साथ, जनरलों के साथ, कैप्टन के साथ मिलकर जंग लड़ी, और हमने मुल्क को बचाया, जिसके सिलसिले में 6 दिसंबर योम दिफा मनाया जाता है। सारे फौजी जवानों का जिक्र किया जाता है, लेकिन उनका जिक्र नहीं होता जिन्होंने सिविलियंस का, जिन्होंने लाहौर में, मुल्तान में और पंजाब का जो बॉर्डर है हिंदुस्तान के साथ, उस पर जाके अपने नजराने पेश किए, अपनी जानें दी, वतन के लिए अतियात दिए, और हमारे आर्टिस्टों ने कौमी तराने पेश किए। तो एक पूरा टीम वर्क था जिसमें फौज भी शामिल थी और अवाम भी शामिल थी। तो ये है वो कौम। इस कौम की बहन बेटियों को आप सड़कों पे घसीटा गया, उनके बाल खींचे गए, और उनको कैद खानों में उनकी बरहना तस्वीरें बनाई जा रही हैं। उनके माँ बाप को दिखाई जा रही हैं कि अगर तुमने इमरान खान को नहीं छोड़ा, पीटीआई नहीं छोड़ी, तो हम ये चला देंगे। बहुत सारी सोशल मीडिया पर भी आ चुकी हैं, निकल गई हैं, लेकिन लोग नहीं लगा रहे, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये बहुत ही हद तक आमेज़, शर्म से भरपूर, कोई जवाज़ नहीं है ऐसी ज़ुल्म और ज़्यादतियों का, तो लफ्ज़ ही नहीं है डिक्शनरी में। उर्दू में देखें, इंग्लिश में देखें, किस तरह से डिफ़ाइन करें। ये ज़ुल्म नहीं है, ये ज़्यादती नहीं है, ये खाली इज़्ज़त को पामाल नहीं करना है। ये एक गैर इंसानी सलूक की
ایک ایکسٹریم مثال ہے جو کی گئی ہے، اور آج بھی 500 سے زیادہ عورتوں کا پتہ نہیں ہے۔ تو 9 مئی کو نہیں بھولنا میرے پیارے پاکستانیوں، پورے پاکستان کی عوام۔ آج بھی وہ لوگ جیلوں میں سزا کاٹ رہے ہیں، قید خانوں میں، اور پتہ نہیں کہ وہ قید خانے کیسے ہیں۔ خبریں آ رہی ہیں کہ ایک بہت چھوٹے سے روم میں، جس میں کوئی 5 بائی 8 کا 6 کا روم ہے، اس میں 4 5 لوگوں کو رکھا گیا ہے۔ خواتین کہاں ہیں کچھ پتہ نہیں۔ اور پھر یہی کچھ پہلے ہوا ہے جس میں میں بات کرتا ہوں۔ تو 9 مئی کو آپ نے بھولنا نہیں ہے، کیونکہ 9 مئی سے ہی شروع ہوئی ہے سارے حالات، اور ایک پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جس کی جو مینڈیٹ ہے، جس کی جو اکثریت کی سپورٹرز ہیں، وہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں ہیں۔ وہ پنجاب میں بھی ہیں، وہ سندھ میں بھی ہیں، کراچی میں بھی ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی ہیں، گلگت بلتستان میں بھی ہیں، اور آزاد کشمیر میں بھی ہیں۔ اس پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، ان کے سپورٹرز کو اٹھایا جا رہا ہے، اور عمران خان کی جو پی ٹی آئی ہے، اس کی جو فرنٹ لائن کے اور سیکنڈ لائن کے اور تھرڈ لائن کے ٹیئر کے جو لیڈر تھے، ان سب کو بند کر دیا جا رہا ہے۔ اور وہی نہیں، اگر کوئی آرٹسٹ بھی ہے جو پی ٹی آئی کے قومی ترانے گاتا تھا، اس کو بھی بند کر دیا گیا، اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پی ٹی آئی چھوڑیں تو آپ کو رہا کر دیں گے، ورنہ جیل کے پیچھے سڑائیں گے۔ کیا آپ نے کبھی کسی ملک میں یہ طور طریقے جمہوری حکومت میں دیکھے؟ جمہوریت تو شرم کو کہنا تو ایک بہت شرم کی بات ہے۔ کسی آرمی کی حکومت میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ پھر جو لوگوں کو استعفے دینے آ رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں اور استعفے دے رہے ہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی چھوڑ دی، ہم نے عمران خان کو چھوڑ دیا۔ آپ یہ بتائیں کہ دنیا دیکھ رہی ہے، بیوقوف کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر اپنی خوشی سے آ کے استعفے دیتا ہے، اور یہ کیونکہ وہ پی ٹی آئی سے فرض کر لیں وہ تنگ ہے، عمران خان سے تنگ ہے، تو روئے گا کیوں؟ وہ تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بتائے گا۔ میں نے جب یہ ابرار الحق کے میں نے جب یہ کلپ دیکھا ویڈیو کا، تو یقین کریں مجھے رونا آ گیا۔ رونا اس لیے آیا کہ یہ کیا اس کا انجام ہوگا، یہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ اس کا، یہ جب لوگ اٹھیں گے، ابھی ختم نہیں ہوا ہے معاملہ۔ ذرا یہ دیکھیے آپ بھی۔ مر گئی زندگی، جی رہا ہے کوئی، اور کوئی یہاں موت ہے جی۔ شخص ہے جس نے پاکستان کے قومی ترانے گائے، عمران خان کے جلسوں میں 4 چاند لگا دیے، اپنی ایک خوبصورت آواز کے ساتھ، کلام کے ساتھ۔ ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے، محب وطن ہے، پاکستان کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، ایک ہاسپٹل چلا رہا ہے خیراتی۔ یہ محب وطن پاکستانیوں کو آپ کیا کر رہے ہیں یہ؟ لیکن یہ جان بوجھ کر ایک انٹرنیشنل کانسپریسی کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت جو کر رہے ہیں، یہ ان کے یہ انسٹرومنٹ ہیں، یہ ٹول ہیں ان کے۔ یہ آپ دیکھیے، ایک اور پی ٹی آئی کا جو قائد ہے عمر ایوب، یہ ایوب خان کے نواز پوتے ہیں میرے خیال ہے، تو ان کے ساتھ دیکھیں آپ کیا کیا ہے ٹارچر۔ اور یہ تو ایک دو پکچر ان کی آ گئی ہیں، اور جو لوگوں کے ساتھ اور ظلم و زیادتی کی ہے، اور ظلم و زیادتی بھی لوگ سہ لیتے، لیکن ان کی بیگمات کی، ان کی بیٹیوں کی، ان کی ماں کی ننگی تصویریں بنا کے ان کو ویڈیو دکھائی ہیں کہ اگر آپ نہیں چھوڑا پی ٹی آئی کو تو ہم یہ چلا دیں گے۔ ایسی بغیرتی ہے کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی، ایسی بغیرتی ہے۔ ان کے ماں باپ نہیں، ان کے بھائی بہن نہیں ہیں، ان کے ماں باپ نہیں ہیں، لیکن مکافات عمل ہے، ہوگا ان کا پورا اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرے گا۔ وہ انصاف کرنے والا ہے، رسی ڈھیلی ضرور چھوڑتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کس حد تک یہ جائیں گے۔ اور کبھی بھی دنیا میں کوئی بھی تحریکیں، نظریاتی تحریکیں
ظلم زیادتی سے، ٹارچر سے، قید خانوں میں ڈالنے سے کبھی ختم نہیں ہوئی، یہ ہسٹری بتاتی ہے. لیکن ان جاہلوں کو شاید ہسٹری کا اس کا پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ ختم نہیں ہوا معاملہ. تو اس لیے بالکل ہمیں مئی کا پورا مہینہ یاد کرنا چاہیے، ہمیں 9 مئی کو یاد رکھنا چاہیے. اور اس کے علاوہ میرے پیارے پاکستانیوں، ہم نے اور جو ماضی میں چیزیں ہوئی ہیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے، ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے. ہم کیوں 17 دسمبر نہیں مناتے؟ ہم جب پاکستان جو ہے الگ ہوا اور پاکستان 16 دسمبر کو ہتھیار ڈالے گئے، ہم کیوں وہ دن نہیں مناتے؟ ہمیں وہ بھی منانا چاہیے، وہ بھی منانا چاہیے. جبکہ پاکستان کے ایک جرنیل تھے، لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ نیازی، جن کو جب وہ 93,000 فوجیوں کے ساتھ ہتھیار دے کے انڈیا کو سامنے ہتھیار دیے اور 93,000 فوجیوں کو ہندوستان نے اپنے قبضے میں کیا. اور مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹا اسکول میں تھا تو ان کے بیانات آتے تھے قید خانوں سے، ان کے ماں باپ کے نام کے، ہم جی ہاں ٹھیک ہیں. وہ انڈین جو حکومت تھی وہ دلواتی تھی کہ ہم یہاں مزے میں، ہم کھانا مل رہا ہے ہمیں اور ہم آئیں گے. اور یہ بھگوڑے غدار جرنیل بھاگ کے آ گئے پاکستان سے. اور جب وہ آیا تو بدقسمتی سے ہماری عوام نے ہمیشہ چاہے صحیح ہو غلط اس فوج کا ساتھ دیا ہے. تو اس وقت ٹائیگر نیازی کے اس کو نام سے خطاب دیا گیا اور پنڈی میں اس کو ہار پھول پہنایا گیا، اس کو ٹائیگر کہا گیا. آج بھی ٹائیگر نیازی کہتے ہیں فوجی جنہوں نے وہاں پر جو بربریت پھیلائی بنگلہ دیش میں، بار بار وہ ریپیٹ کی جاتی ہے باتیں. وہاں 10,000 نوجوانوں کو، یونیورسٹی کے طلباء کو مارا گیا. وہاں اسی طرح سے ہوا تھا، وہاں لوگوں کو اٹھایا گیا، پہلے ٹارچر کیا گیا، لوگ غائب ہو گئے، پھر عوام کا موب اکٹھا ہوا اور وہ واپس آیا، باؤنس بیک ہوا عوام کی طرف سے. تو وہ باؤنس بیک ہونا عوام کی طرف سے ابھی باقی ہے، کھیل ختم نہیں ہوا. اس کا ایک ایکشن دکھایا گیا ہے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے اور ہزاروں نوجوانوں کو بند کیا ہے، پتہ نہیں کتنی عورتوں کے ساتھ بے حرمتی کی گئی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں وہ اگر گھروں میں بیٹھ گئے خاموش ہو کے اپنی عزت بچانے کے لیے، اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی یہ ہوگا تو اس کے لیے اس کی اپنے گھروں کی عزت سب سے بڑھ کے ہے، باقی تحریکیں بعد میں ہیں. تو عمران خان نے جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے خود کہا کہ اگر آپ کو مشکل نظر آتی ہے اور آپ کو ٹارچر اور ظلم اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں، آپ جا کے چھوڑ دیں پی ٹی آئی، کیونکہ اپنی جان کی حفاظت کرنا بھی ہمارے مذہب میں ہے کہ پہلے اپنی جان کی حفاظت کرو. اور بغیرت تو بغیرتی دکھا رہے ہیں، کیونکہ شاید ان کے گھر میں ماں بہن بیٹیاں نہیں ہوں، یا اگر ہوں گی تو میں آگے کچھ کہنا نہیں چاہتا، آپ خود سمجھ لیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. کیونکہ کوئی بھی ماں بہن بیٹیوں والا یہ حرکتیں نہیں کرے گا. اور آپ دیکھیں کیا قصور ہے ابرار لوگ کا کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہے. عمران خان کون ہے؟ اتنے یہ بغیرت لوگ ہیں کہ ایک شخص جس نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام کیا، ایک لیجنڈ کرکٹر، آج بھی آسٹریلیا میں ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں کسی سے پاکستان کی تو وہ عمران کا نام لیتے ہیں کہ عمران کے حوالے سے پاکستان کو جانتے ہیں. اور یہ بغیرت اس کو کہتے ہیں کہ وہ غدار ہے، وہ فتنہ پھیلا رہا ہے. وہ لوگ ہیں جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی خاندان نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ پاکستان پہ منحوس مسلط ہیں جو یہ کروا رہے ہیں سب کچھ یہ. اور پھر یہ 16 دسمبر 1971 کو بھی منانا چاہیے، کیونکہ ہمارا ملک اس وقت آدھا ہوا، مغربی پاکستان کے عوام نے تو نہیں کیا تھا وہ. تو عوام کو ضرور یاد رکھنا چاہیے 9 مئی کے ساتھ 16 دسمبر 1971 کو. اور پھر اس کے بعد میں ایک لمبی داستان ہے، میں ایک دو باتیں صرف ڈسکس کرتا ہوں. کراچی میں آپریشن بلو کے نام سے 1992 میں نواز شریف جب وزیر اعظم تھے، ایک آپریشن کیا گیا ایم کیو ایم کے خلاف، الطاف حسین کے خلاف. آپ نے الطاف حسین اور پھر ایم کیو ایم کے خالی نمائند جو ورکر تھے یا الطاف حسین کے جو فالوور تھے ان کو ہی نہیں مارا گیا، جو بھی کراچی میں نوجوان باہر نظر آیا اس کو مارا گیا. ٹارگٹ کلنگ کے نام پہ کھاتے میں ڈالا گیا ایم کیو ایم کے یا بلوچیوں کے یا اور کلدم تنظیموں کے، اور مارنے والی ایجنسیز تھیں. 92 میں ہوا آپریشن، پھر جب بے نظیر وزیر اعظم بنی اس نے بھی کنٹینیو کیا. 10,000 نوجوان مارے گئے اور اس کے جو
گواہ ہیں. وہ چودھری شجاعت حسین نے پتہ نہیں کس دن میں بیٹھا تھا, اس نے ایک انٹرویو میں کہہ بھی دیا کہ ہاں صحیح بات ہے, کراچی کے نوجوانوں کو مال کے مرگلہ کی پہاڑیوں کے پیچھے بھیج دیا گیا. تو ہمیں 92 میں جو آپریشن ہوا تھا, سوری ناظرین میری آواز صحیح نہیں ہے, اس کا دن بھی منانا چاہیے. آج تک وہ لوگ جو اٹھائے گئے تھے ان کا پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں, وہ غائب ہو گئے. ان کی ماں بہنیں آج تک, یعنی کہ اب تقریباً آپ دیکھ لیں کوئی 40 سال ہو گئے ہیں, وہ کراچی کے سڑکوں پہ کھڑی ہوتی ہیں بینر لے کے کہ ہمارے وہ نامعلوم افراد میں ان کو مار دیا گیا, کہ ان کو ہمارے نوجوانوں کو واپس کرو. آج بھی یہ کراچی میں ہو رہا ہے. ان کا دن بھی ہمیں منانا چاہیے, ان کا دن بھی منانا چاہیے. بلوچستان میں 1970 میں آپریشن کیا گیا, پھر بھٹو کے زمانے میں آپریشن کیا گیا, اور باقاعدہ ہیلی کاپٹر سے اور ہوائی جہازوں سے حملے کیے گئے, اور بے تحاشا جو ہے بلوچیوں کو مارا گیا. پھر ان کو غدار کہا گیا, ان کو ان کے حقوق نہیں دیے گئے آج تک. اور ان کو یہ آپ دیکھیں کہ آج تک ان کی عورتیں کھڑی ہوتی ہیں اور وہ فریاد کر رہی ہوتی ہیں کہ ہماری پارٹی کو جو بین کیا ہے وہ فری کریں, ہمیں حقوق دیں. آج تک ان بیچاروں کی کوئی فریاد نہیں ہے, جبکہ بلوچستان 1947 میں پاکستان کا حصہ نہیں تھا. اس کو زبردستی خان آف کلاس سے لیا گیا تھا, اور ان کو آج تک حقوق نہیں ملے. پتہ نہیں کتنے, کیونکہ وہ اس کی بلوچستان کی خبریں نہیں آتی, پتہ نہیں کتنے ہزاروں نوجوانوں کو مار دیا گیا ہے. ان کو غدار بنایا گیا. آج ان کو غداری کے ان کے مقدمات ہیں, وہ بھاگے ہوئے ہیں کچھ ملک سے, تو انہوں نے بنایا غدار. بالکل اسی طرح غدار بنایا جس طرح کہ ایم کیو ایم کے لوگوں کو کہا گیا کہ غدار ہیں. میں نے بہت سارے ایم کیو ایم کی جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر کرٹیسائز کیا ہے ایز اے جرنلسٹ. ان کی کئی پالیسیز صحیح نہیں تھی. جب ایم کیو ایم کے لیڈر نے الطاف حسین نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگا دیا اور قائد اعظم کو غلط باتیں کی ان کے لیے, سب سے پہلے میں کھڑا ہوا, میں نے آرٹیکل لکھا کہ یہ غلط ہے, نہیں کرنا چاہیے, اس کو سزا دینی چاہیے الطاف حسین کو, کیونکہ پاکستان ہے تو ہمارے تو ماں باپوں نے اپنے گھر بار اثاثے چھوڑ دیے, الطاف حسین کے گھر والوں نے بھی. ہم نے اس کی مخالفت کی کیونکہ ہم محب وطن پاکستانی ہیں. آج پنجاب کے لوگوں کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ کراچی میں کیا ہوا تھا, بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان کے دوسرے حصے کے لوگوں کو نہیں پتا. ہماری عوام کی یہ قصور ہے کہ ہم نے چاروں صوبوں کو ایک سا نہیں دیکھا. اگر ایک صوبے میں ظلم ہو رہا ہے تو ہم خاموشی سے بیٹھے رہے. آج کیا ہوا بلوچستان کے بعد, اور پشتونوں کو ظلم کرنے کے بعد, کے پی کے میں ظلم کرنے کے بعد, ان کی پارٹی پہ بین کرنے کے بعد, اب نمبر آ گیا پنجاب کا. اور یہ پورا ایک اسکرپٹ ہے. آج دیکھیں پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, جس پر کہ ہزاروں نوجوانوں کو بند کر دیا گیا ہے, اور عورتوں پر پتہ نہیں چل رہا ان کا کہ وہ کہاں ہیں, ان کو نہیں چھوڑا جا رہا. لوگ عدالتوں سے رجوع کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہاں ہیں. اب تو ججوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ بھائی ہم تو چھوڑ دیں گے آپ کو, باہر جاؤ گے تو پھر آپ کو پریس کانفرنس کر کے چھوڑانا پڑے گا. ضلالت کی انتہا دیکھو, کیا سمجھتے ہیں جن کو آپ گن پوائنٹ کے اوپر لا کے پریس کانفرنس کرا کے یہ کہہ رہے ہیں, اور وہ روتے ہوئے بیان دے رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کو ہم نے چھوڑ دیا, عمران خان کو چھوڑ دیا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ان کے دلوں سے عمران خان کی محبت دور کر پائیں گے آپ؟ پی ٹی آئی کے جو نظریاتی کارکن ہیں ان کو آپ ان کے ذہنوں سے وہ نظریہ آپ چھڑوا پائیں گے؟ آپ کو کون سے زمانے کی آپ یہ جو کاروائیاں ہیں اس کو لے کر آئے آپ؟ یہ تو کون ہے اصل پاکستان کا دشمن؟ یہ محب وطن عوام ہے جو اپنے حق کے لیے کھڑی ہوتی ہیں. تو آپ ان کو بند کرتے ہو اس لیے کہ وہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا, آپ کو عمران خان اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ بولتا ہے. آپ مار دیں گے عمران خان کو. آپ نے بھٹو کو بھی پھانسی دی. بھٹو سے لاکھ سیاسی اختلافات ہوں گے, لیکن اس کو جس طرح سے اس کو کیس میں انوالو کیا گیا اور مرڈر کیا گیا وہ بھی ظلم تھا. جس طرح
بہت سارے سیاسی اختلافات آپ کے ساتھ بے نظیر کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو قتل کس نے کیا؟ اس کا شوہر پریزیڈنٹ بن گیا 5 سال، نہیں بتایا، پتا ہے اس کو، اس کے بیٹے کو بھی پتا ہے کہ اس کو مارنے والے یہی لوگ ہیں جن کے ساتھ آج یہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہر ظلم کی ایک انتہا ہوتی ہے، ہر رات کی ایک ختم ہونا ہوتا ہے اور صبح ہوتی ہے۔ تو اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرے پیارے پاکستانیوں، آپ کو کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ابھی جو آپ کی قربانیاں ہیں ان کا یہ ایک اس کی یہ موومنٹ چل رہی ہے۔ ابھی جو کچھ بھی ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں، لوگ جو جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑے، اور وہ آ کے بیانات دے رہے ہیں اور چھوڑ رہے ہیں۔ بالکل یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو تنہا کر دیا جائے اور اس کے بعد میں اس پہ کیس چلا جائے فوجی عدالت میں اور اس کو جیل کے پیچھے ڈال دیں۔ آپ ڈال سکتے ہیں؟ آپ تو عورتوں کے کپڑے اتار سکتے ہیں، آپ تو عورتوں کی ویڈیو بنا کے چلا سکتے ہیں، آپ تو جوان لڑکیوں کی ویڈیو بنا کے ان کے ماں باپ کو دکھا سکتے ہیں، آپ تو بیویوں کو اٹھا کر ان کی ننگی مووی بنا کے ان کو شوہروں کو دکھا سکتے ہیں۔ آپ کیا کچھ نہیں کر سکتے؟ تو آپ عمران خان کو بھی مار سکتے ہیں، مار دیں آپ نے تو یہ پہلے بھی کیا ہے، آپ نے پاکستان توڑا اور ڈکار لے گئے اس کے اوپر اور آپ کہتے ہیں کہ جی آپ بدنام کرتے ہیں پاکستان کی محب وطن عوام کو۔ کسی ملک کی شاید ہی ایسی عوام ہوگی کہ جن کی فوج نے ملک توڑا اور آج بھی وہ ملک سے اپنے فوجیوں سے محبت کرتے ہیں۔ آج بھی پنجاب میں ہر تیسرے گھر میں کوئی نہ کوئی فوجی ہیں۔ ہماری فوجی جوان بہت بہادر ہیں، جان دینا جانتے ہیں اور دشمن کو ہرانا جانتے ہیں، لیکن کچھ جرنیل جب اوپر پہنچتے ہیں، جرنیل بنتے ہیں اور ان میں سے کسی کو چیف بننا ہوتا ہے تو پھر جا کے امریکہ میں بیعت کرتے ہیں ان کے ہاتھ کے اوپر کہ ہم آپ کے وفادار رہیں گے، اگر ہمیں اپنی قوم کو مارنا بھی پڑا تو ماریں گے ہم، اور مار رہے ہیں ہم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان، ہم بہت بدقسمت ہیں اگر عمران خان کو انہوں نے مار دیا، اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، کیونکہ عمران خان پاکستان کا نہیں، وہ ایک ابھرتا ہوا امت مسلمہ کا لیڈر ہے۔ آج سارے اسلامی ممالک میں شہ سرخیوں میں عمران کے ساتھ ہوئی زیادتیاں کی شہ سرخیاں چل رہی ہیں۔ جب انٹرنیشنل لیڈر، انٹرنیشنل ایکٹیوسٹ اور جرنلسٹ عمران خان کا انٹرویو لینا چاہتے تھے تو اس علاقے کا انٹرنیٹ ہی بند کر دیا۔ اس کے بعد دیکھیں انہوں نے کیا بیانات دیے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، آپ نے اپنا یہ ریاستی اداروں نے اور اس وقت یہ جو مافیا بیٹھی ہے، انہوں نے جو بھی کرنا تھا یہ ان کا راؤنڈ ہے۔ اب اس کا باؤنس بیک جب ہوگا اور یہی عوام جو آج بیٹھی ہے برداشت کب تک کرے گی، جب یہ آئے گی تو آپ کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ آپ نے تو ان کو قید خانوں میں ڈالا ہے نا، یہ قید خانوں میں نہیں ڈالیں گے آپ کو، یا آپ کو لبرٹی چوک پہ اور ڈی چوک پہ اور کراچی میں صدر میں اور اس طرح کی جگہوں پہ آپ کو ننگا کر کے لٹائیں گے یا یہ ماریں گے۔ ہسٹری ایسی ہی ہوتی ہے، کر لیں آپ۔ ایک وہ جاہل جو ریٹائر ہو گیا تھا اس کو چیف جسٹس، چیف آرمی چیف بنایا گیا، اس کی قابلیت دیکھو، پوری دنیا میں یہ شور مچ رہا ہے کہ یہ آرمی چیف ہے۔ ماں بہنوں کی گالیاں دی ہیں، لٹرلی ماں بہنوں کی عمران خان کو۔ نازیبا میں ورڈ استعمال نہیں کرتا، بھی لوگ وہ استعمال کیے ہیں۔ ایک محب وطن پاکستانی کو، جب ایک محب وطن کو آپ غدار بنائیں گے تو بھائی آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے، آپ ابھی بھی وقت ہے، معافی مانگیں ان سے، چھوڑیں سب کو، پاکستان کو بچانا ہے تو۔ عوام تو کچھ نہیں کر سکتی، اب عوام نے جو کرنا تھا کر دیا، اور آپ نے جو کرنا تھا عوام کے ساتھ وہ بھی آپ کر رہے ہیں، لیکن یہ وقت ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی پکچر باقی ہے۔ ابھی جب اس کا دوسرا پارٹ چلے گا اور عوام سڑکوں پہ آئے گی، اپنی خیر بنا لیں آپ۔ اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں تو ابھی بھی آپ کی معافی مانگیں، ورنہ آپ دیکھیں کہ بہت برا آپ کا حشر ہوگا۔ اور میرے اوورسیز کے پاکستانیوں اور خاص طور پہ آسٹریلیا میں رہنے والے، آپ ڈرے نہیں، اپنے ویلاگ دیں، اپنے میسیجز دیں،
آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جو ہزاروں جیلوں میں اس وقت. آپ کی مائیں بہنوں نے اپنی عزت ان قید خانوں کے حوالے کر دی ہے, ان فوجیوں کے حوالے, یہ ان جو ٹارچر کر رہے ہیں یہ ان کے حوالے, ان ایجنسیز کے اہلکاروں کے حوالے. آپ پہ فرض ہے, ڈرے نہیں آپ. اگر نہیں بھی جانا ہوا پاکستان تو یہاں بیٹھ کے چلائیں گے ہم, کوئی پرواہ نہیں ہے. تو آپ ہمت سے کام لیں. اور میں نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ بہت سے لوگ غائب ہو گئے سوشل میڈیا سے اور بات نہیں کر رہے ہیں. تو دیکھیں, اللہ کا ایک, سب کو مرنا ہے, مجھے بھی مرنا ہے, کتنے سال میں اور زندہ رہوں گا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا حصہ ڈال کے جاؤں. میں فخر سے کہہ سکوں کہ میں نے تو حصہ ڈالا تھا, کیونکہ میرے ماں باپ نے قربانی دی تھی اس ملک کے لیے. تو آپ کو بھی میں کہتا ہوں کہ آپ, اگر میں یا میرے جیسے اور لوگ کھڑے ہوئے بات کر رہے ہیں تو ان کی آواز کو آگے پہنچائیے, فارورڈ کیجیے زیادہ سے زیادہ پلیز. آپ اپنی ذمہ داری کی تسلیم کیجیے. آپ مانیے کہ آپ کا فرض ہے یہ. سارے لوگ تو ویلاگ نہیں کرتے, سارے لوگ جرنلسٹ نہیں ہوتے, سارے لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ آواز اٹھائیں, لیکن جو اٹھا رہا ہے اس کو تو آگے بڑھائیں آپ پلیز پلیز. جس کھیت سے دیکھا کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو, اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو. کاخ عمرہ کے در و دیوار